Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Nadia Malik is here to discuss with you from LIMS University, Multan. Students, this is your lecture number 1 regarding your course novel. And in today's lecture, we will discuss introduction of novel. So first, we see what is novel, what is the definition of novel, what is meant by that. The present English word derives from the Latin novella. तो आपका जो वर्ड नॉवल है ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड नॉविला से. एंड व्हाट इज मीन्ड बाय नॉविला? नॉविला मीन्स न्यू न्यूज़ और शॉर्ट स्टोरी ऑफ समथिंग न्यू. तो नॉविला से मुराद आपकी कोई न्यू चीज़ हो सकती है, न्यूज़ हो सकती है, या कोई शॉर्ट स्टोरी हो सकती है अबाउट समथिंग न्यू. A novel is a fictional piece of prose usually written in narrative style. ये आपके फिक्शनल उस पे होता है, पीस ऑफ राइटिंग होता है जो कि नैरेटिव में होता है. यानी राइटर जो है एक स्टोरी आपके सामने नरेटिव फॉर्म में बयान कर रहा होता है, नॉट इन ड्रामेटिक फॉर्म. यानी उसमें एक्शन परफॉर्म करके नहीं बताया जा रहा होता, जस्ट जो है राइटर उसको निरेट कर रहा होता है एक कहानी को, एक इंसिडेंट को फ्रॉम दैट स्टोरी. The elements of novel. What are the elements of novel? And before seeing novel element, we see plot. What is plot? Plot means a series of action. How these event or actions are constructed in a story. यानी उस स्टोरी में जो इवेंट्स हैं, जो सीरीज़ है उन इवेंट्स का, उनको कैसे कंस्ट्रक्ट जो है वो किया गया है. तो प्लॉट में जो हमारे पास सबसे पहली चीज़ होती है वो एक्सपोजिशन होता है, मीन्स टू से स्टार्टिंग पॉइंट. देन देयर इज़ राइजिंग एक्शन, देन देयर इज़ क्लाइमैक्स, फाइलिंग एक्शन एंड denouement. Now we see the kinds of novels. First, we see the novels that are based on realism, based on the truths of ordinary society and its problem. अगर कोई नॉवल जो है वो आपको उस सोसाइटी के हवाले से एक ट्रू पिक्चर पेश कर रहा है कि उस सोसाइटी के प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है, और उस सोसाइटी में क्या इश्यूज़ हैं जो लोग जो है वो फेस कर रहे हैं, या उस सोसाइटी में जो है वो किस किस्म की बैड एक्टिविटीज़ हैं, बैड डीड्स हैं दैट आर बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय द पीपल ऑफ दैट सोसाइटी. तो जिस तरह अगर हम बात करते हैं जेन ऑस्टन की, जिसने प्राइड एंड प्रेजुडिस लिखा, तो उसने भी अपनी सोसाइटी की जो एक एक्चुअल पिक्चर थे वो लोगों के सामने जो है वो पेश की कि उस वक्त जो है फीमेल का जो है वो बहुत बड़ा इशू होता था मैरिज का. और मैरिज के साथ साथ उसने एक और इशू को भी जो है वो वहाँ पे हाईलाइट किया कि अगर किसी फैमिली में मेल जो है वो नहीं होता था, उनकी जस्ट जो है वो फीमेल होती थी, यानी डॉटर्स होती थी, तो उनकी जो प्रॉपर्टी होती थी वो किसी मेल को जाना होती थी, चूँकि प्रॉपर्टी के हवाले से फ़ीमेल की उस वक़्त सिक्योरिटी नहीं थी. तो इस तरह के जो नावल होते हैं वो रियलिज़म पे बेस्ड होते हैं. मैजिक रियलिज़म. इवेंट्स आर बिज़ियर, supernatural and mythical. Romance. Romantic novel focused on love and relationship topics. अब जहाँ हम प्राइड एंड प्रेजुडिस की बात करते हैं कि वो जो है रियल पिक्चर पेश करती है, इसके साथ साथ हमें प्राइड एंड प्रेजुडिस में रोमांस भी नज़र आता है, क्योंकि हमें इसमें जो है वो डिफरेंट कपल्स नज़र आते हैं जिनके दरमियान जो है रिलेशन है, लव है, मैरिज है, एलोपमेंट है. तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ को ज़ाहिर करती हैं? रोमांस को ज़ाहिर करती हैं. Satire criticizes the contemporary society. अगर किसी सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ किया गया है उसकी बुराइयों के हवाले से,
یا اس میں کچھ ایسی چیزیں جو ہے وہ ان کو رواج میں لیا جا رہا ہے جو کہ اس سوسائٹی کے لیے انیمیکل ہیں، ہارمفل ہیں. تو اس طرح کے جب ناول رائٹر لکھتے ہیں اس سوسائٹی کی برائیوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، تو ہم انہیں سیٹائر کہتے ہیں. سمبولزم، سمبولک بھی آپ کے ناول ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی سمبل کے بیسڈ ہو سکتے ہیں، آپ کے کیریکٹر بھی ہو سکتے ہیں. دین فیمنسٹ، آپ کے جو ہے وہ فیمنزم پہ جو ریلیونٹ آپ کے ٹاپکس ہوتے ہیں ناول میں، ریٹن بائی فیمیل رائٹرس. تو جو بھی آپ کے فیمیل کیریکٹر جو ہے وہ فیمیل رائٹر جو ہے لکھ رہی ہیں کوئی بھی ناول، جیسے جین آسٹن کا پرائڈ اینڈ پریجوڈس ہے، سینس اینڈ سینسبلٹی ہے، یا ورجینیا وولف کا آپ کی ایک فیمیل رائٹر ہیں. تو وہ کیا کرتی ہیں، فیمیل کے ایشوز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتی ہیں، فیمیل کے حوالے سے بات کرتی ہیں. تو اگر ایک فیمیل رائٹر ہے اور وہ ڈسکرائب کر رہی ہے دا پلیس آف ویمن کو ان اے میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فیمنزم پہ بیس جو ہے وہ آپ کا ناول ہے. گوتھک ناولس. گوتھک ناولس ایسے ناول ہوتے ہیں جس کو پڑھ کے کہ ریڈر کو جو ہے وہ ہارر محسوس ہوتا ہے، وہ فیئرفل ہو جاتے ہیں. اچھا، اس میں ہارر بھی ہوتا ہے اور رومانس بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں جو ہے وہ ایک ساتھ چلتی ہیں. کمبینیشن آف ہارر اینڈ رومانس آر کالڈ گوتھک ناولس. اس کی ایک ایگزامپل جو ہے وہ اسکارلیٹ لیٹر آپ کا ایک انگلش میں ناول ہے. تو اس میں رومانس بھی ہے اور اس میں ہارر بھی محسوس ہوتا ہے. ہارر اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ ایسے ناول کی سیٹنگ جو ہے وہ اس طرح سے کی جاتی ہے، یا پھر آپ کو بہت جو ہے وہ اولڈ ایج کے جو بلڈنگز ہوتی ہیں ان میں جو ہے ان کی سیٹنگ کی جاتی ہے. بہت زیادہ پرانے دور کے جو ہے وہ آپ کو قلعے دکھائے جاتے ہیں، جہاں پہ ان ناول کو جو ہے وہ آپ پکچرائز کیا جاتا ہے، کیریکٹرز کو جو ہے وہاں سے پریزنٹ کیا جاتا ہے. Utopian, but the point about the fantastical world is not to seek perfection, but to show the fallacy of seeking perfection. اب یوٹوپین بھی اس میں ہو سکتے ہیں اور اس میں فینٹاسٹیکل ورڈ بھی ہو سکتے ہیں. یوٹوپین کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ دیٹ آر بیسڈ آن امیجنری ورڈ. Allegory. What the writer says directly is totally different than the conveyed meaning at the end. ایلیگوری ایسے ناول ہوتے ہیں کہ بظاہر آپ کو کچھ اور میننگ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے جو بیک گراؤنڈ میں میننگ ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. اگر آپ کا ناول جو ہے وہ اس طرح کی کسی سچویشن پہ بیس ہے کہ بظاہر آپ کو ایک سچویشن دکھائی گئی ہے، لیکن حقیقت میں اینڈ پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ناول میں اصل بات جو ہے وہ کچھ اور تھی، تو اس طرح کے جو ناولز ہوتے ہیں ہم انہیں کیا کہتے ہیں، ایلیگوریکل ناول جو ہے وہ کہتے ہیں. دس از ڈیوائڈیڈ ان ڈفرینٹ کائنڈس، سیلیسیٹ، پولیٹیکل اینڈ ہسٹوریکل. اس کی آگے جو ہے ایلیگوری کی جو ہے وہ کائنڈس ہوتی ہیں ناولس کی. Comic novels about people caught in situation which draw out their own absurdities. اب کچھ ناول جو ہے وہ ٹوٹلی فنی ہوتے ہیں، کامک ہوتے ہیں. وہ اس طرح کے کیریکٹر جو ہے اس ناول میں پیش کرتے ہیں جنہیں آڈینس جو ہے، جنہیں ریڈر جو ہے وہ پڑھ کے ان کو جو ہے وہ ہنسی آتی ہے. دے میک دا آڈینس لافٹر. ان کو جو ہے ان کے قہقہوں کا سبب بنتے ہیں. Can be cruel and have an overall pessimistic view of life. ان میں بھی یہی چیز ہوتی ہے، پیسمزم بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو پیسمزم جو ہے اس میں دکھا رہے ہوں، اور اوور آل آپ کو ایک لائف کا ویو بھی دے رہے ہوں جو کہ حقیقت پہ مبنی ہو. لائف از ایکسپوزڈ ایز بیزیئر اینڈ irrational. اس میں بھی لائف کو بیزیئر اور irrational دکھایا جا سکتا ہے. کیریکٹرز آر سیلف obsessed، اور کیریکٹر جو ہے وہ سیلف obsessed بھی ہو سکتے ہیں. ایجنٹ آف چینج ان لافنگ اینڈ تھاٹ، ایکسپریشن آف دا اسپرٹ آف اٹس ایج. اب یہ جو ہے آپ کے جو لافٹر ہوتے ہیں جو اس طرح کے ناول کو پڑھ کے کریٹ ہوتے ہیں ریڈر میں،
تو وہ کیا ہے ایج کے اکارڈنگ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بڑی عمر کا اگر ریڈر اس کو پڑھ رہا ہے تو اس کو اتنی ہنسی نہ آئے جتنے کہ ایک مڈل ایجڈ یا پھر جو ینگ پڑھ رہا ہے اس کو آئے. تو ایج فیکٹر بھی اس میں جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے. Now we see the novels that are written by different writers, that can be male or female. First, we see a novel, A Room of One's Own, that was written in 1931 by Virginia Woolf. ورجینیا وولف جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ کے فیمیل جو ہے ناولسٹ ہے اور فیمنزم پہ یہ لکھتی ہے، خواتین کے حوالے سے جو ہے اس کے ناول ہیں. اور یہ جو اس کا ناول ہے آ روم آف ونس اون، اس میں وہ لکھتی ہے کہ عورت کو جو ہے وہ اپنا مقام پیدا کرنا چاہیے سوسائٹی میں. اور وہ مقام کیسے پیدا کر سکتی ہے؟ جب وہ اس سوسائٹی میں اپنا کنٹریبیوشن دیتی ہے. اور جب وہ کنٹریبیوشن دیتی ہے تو اس کنٹریبیوشن سے اس کو کیا ہوتی ہے؟ ارننگ ہوتی ہے. اور جب وہ ارن ہینڈ ہو جاتی ہے تو اس کا سوسائٹی میں اپنا ایک مقام ہوتا ہے. یعنی ورجینیا وولف کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر عورت معاشرے میں اپنا مقام پیدا کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ارن ہینڈ ہو، تبھی وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ معاشرے میں ایک خاص پوزیشن پہ دیکھ سکتی ہے. Vanity Fair, that was written in 1848 by William Makepeace Thackeray. Pilgrim's Progress, that was written in 1678 by John Bunyan. Frankenstein, that was written in 1818 by Mary Shelley. Pamela or Virtue Rewarded, that was written in 1740 to 1742, Samuel Richardson's. تو پامیلا ورچو اور ریوارڈڈ جو ہے سیمیول ریچرڈسن کے جو ہے یہ ناولس ہیں، فیمس ناولس ہیں. دین دیر از این ادر ناول مڈ نائٹس چلڈرن ان 1981 by Salman Rushdie. Midnight Children in 1981 by Salman Rushdie. یہ سلمان رشدی کا جو ہے وہ لکھا ہوا ناول ہے مڈ نائٹ چلڈرن، اور یہ 1981 میں لکھا گیا. Then there is Clarissa, that was written in 1748, that is also written by Richardson's. Henry Fielding's Joseph Andrews, that was written in 1742. ہنری فیلڈنگ کا جو سب سے امپورٹنٹ جو ناول ہے جوزف اینڈریوز، یہ بھی ایک طرح کا جوزف اینڈریوز میں جو بہت زیادہ آپ کو ایک کامیڈی ملے گی، یہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ از بیسڈ آن کامک اور کامیڈی. ٹام جونز، دیٹ واز ریٹن ان 1749. ٹام جونز جو ہے وہ 1749 میں لکھا گیا. توبیس ساملیٹس Roderick Random. Tobias Somland, Roderick Random, that was written in 1748. اس کو 1748 میں لکھا گیا. Humphrey Clinker, that was written in 1771. اس کو 1771 میں لکھا گیا. Lawrence Stearns Tristram Shandy, and this was written in 1760 up to 1767. Jane Austen's Sense and Sensibility in 1811. یہ بھی جین آسٹن، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، آپ کی فیمیل جو ہے وہ ناولسٹ ہیں، اور اس نے جو ناول لکھا تھا وہ 1811 میں لکھا تھا. Pride and Prejudice, that was written in
1813. تو یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس پرائڈ اینڈ پریجوڈس کے حوالے سے کہ یہ ناول بھی آپ کا ایک ریالٹی پہ بیسڈ ہے. ایک تو اس وقت جو سوسائٹی کا ایک بہت بڑا ایشو تھا فیمیل کے لیے میرجز کا، یعنی اس ٹائم لڑکیوں کا جو سول پرپز ہوتا تھا ٹو سارچ آؤٹ a گڈ میچ فار ہر. اس وقت اپنے لیے ایک اچھا میچ جو ہے وہ تلاش کرنا لڑکیوں کا جو ہے وہ بیسک ایم ہوتا تھا. تو اس میں بھی یہی چیز دکھائی گئی ہے. ایک فیملی ہے اور ایک مدر ہے اور وہ اپنی بیٹیوں کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ فکر مند ہوتی ہے کہ ان کے لیے اچھے جو ہے وہ کسی نہ کسی رشتے کا اس کو ارینج کرے یا اس کی اچھے رشتے کی تلاش میں ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی جو ایک اور مسئلہ جو سوسائٹی کا تھا وہ یہ تھا کہ اگر فیملی میں صرف بیٹیاں ہیں اور بیٹا موجود نہیں ہے تو جتنی بھی پراپرٹی ہوتی تھی وہ انفارچونیٹلی کسی بھی میل ممبر کو چلی جاتی تھی جو کہ انہی کے اپنے ریلیٹیو میں ہوتا تھا. ان کی جو ڈاٹر ہوتی تھی وہ اس سے ڈپرائیو ہوتی تھیں. اور پرائڈ اینڈ پریجوڈس میں بھی اسی ایشو کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ تمام بیٹیوں کی موجودگی میں اب اس فیملی کو کسی میل کی ضرورت ہے اور ان کا جو میل ہے ان کی فیملی میں جس کو تمام پراپرٹی جانی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری کسی ایک بیٹی کی جو شادی ہے وہ اس سے ہو جائے تاکہ اس طرح سے ہماری جو پراپرٹی ہے وہ سیو ہو جائے. تو یہ جو دونوں میجر پوائنٹس ہیں جو کہ سوسائٹی کے ایک پرابلمس ہیں ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے پرائڈ اینڈ پریجوڈس میں جو کہ جین آسٹن نے لکھا ہے. تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناول بھی آپ کا ریالٹی پہ ایک ایشو پہ ایک سوسائٹی کے ایشو کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے اس پہ بیسڈ ایک ناول ہے. So student, this was today's lecture regarding your topic novel, and you have read many novels in your previous semester as well, and inshallah we will discuss another novel, and that would be in the next lecture. Pride and Prejudice, more about this. پرائڈ اینڈ پریجوڈس کے حوالے سے ہم لوگ مزید جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ پرائڈ اینڈ پریجوڈس جو ہے وہ کس طرح سے اس کو کہانی کو جو ہے وہ کنسٹرکٹ کیا گیا ہے, اس کا پلاٹ جو ہے وہ کیسے ہے, اس کے جو کیریکٹرائزیشن ہے وہ کیسی ہے, کون کون سے کیریکٹر ہیں جو کہ اس میں پرائڈ کو جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اور کون سے کیریکٹر ہیں جو پریجوڈس کو اس میں جو ہے وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. چونکہ جس طرح کے نام سے ظاہر ہے پرائڈ اینڈ پریجوڈس, تو اٹ مینس کہ اس ٹاپک کو اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ سینٹرل اس کا تھیم ہے, کیریکٹر ہے. کیریکٹر کون کون سے کیریکٹر ہیں جو اس تھیم کو پریزنٹ کر رہے ہیں. اچھا, پرائڈ اینڈ پریجوڈس کے حوالے سے ایک اور چیز بھی بہت اہم ہے کہ اس ناول کا جو نیم تھا اس سے پہلے وہ لو اینڈ میرجز تھا. ٹھیک ہے, اب لو اینڈ میرجز کیوں تھا؟ کیونکہ اس میں آپ کو لو اور میرج کا تھیم بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی لائٹڈ نظر آئے گا, جس کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ ناول ایشو پہ تو ہے سو ہے, لیکن اس کے ساتھ جو لو ہے, جو رومانس ہے, جو میرج ہے, وہ بھی ایلیمنٹ جو ہے وہ اس ناول میں ہمیں نظر آتے ہیں. چونکہ اس میں ڈفرینٹ کپلز بھی آپ کو نظر آئیں گے, ان کے درمیان جو ریلیشنز ہیں وہ بھی نظر آئیں گے, کس طرح سے ریلیشنز بنتے ہیں اور کس طرح سے ختم ہوتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس ناول میں آپ کو نظر آئیں گی. تو اس ناول کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناول جو ہے وہ ریالٹی پہ بھی بیسڈ ہے اور ایشوز کو بھی ہائی لائٹ کر رہا ہے جو کہ اس وقت کی سوسائٹی کے ایشوز تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو لو اور رومانس اور جو ڈفرینٹ کپلز ہیں ان کے ریلیشن شپ کو بھی ظاہر کر رہا ہے. اور یہ چیز بھی بتاتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ فیمیل جو تھیں وہ کتنی انسیکیور تھیں, کہ ان کی سیکیورٹی کے لیے ضروری تھا کہ ان کی فیملی میں کوئی نہ کوئی میل کیریکٹر موجود ہو جو کہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کر سکے. Okay, students, in today's lecture we discussed about novel, what is the definition of novel, and where from this word has been derived. As I told you earlier that the novel means something new,
anything new that is in story form, short story form, that is called novel. کیونکہ ناول جو ہے وہ نوبلا سے ڈرائیو ہوا ہے جو کہ لیٹن ورڈ ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سم تھنگ نیو. پھر ہم نے جو ہے وہ کچھ کائنڈس کے ناول دیکھے ہیں کہ ڈفرینٹ جو ہے وہ کائنڈس کے ناول ہو سکتے ہیں. کامک بھی ہو سکتے ہیں، ریئلزم پہ بیسڈ بھی ہو سکتے ہیں، سمبولک بھی ہو سکتے ہیں، گوتھک ناول بھی ہو سکتے ہیں، اور جو ہے وہ آپ کے رومانس پہ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ جو ہے وہ کائنڈس ہیں. پھر اس کے ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں ناول کے، کیونکہ ایلیمنٹس کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی ناول سکسیزفل نہیں ہو سکتا. Okay, students, this was today's lecture, and inshallah we will see in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.